अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आज एक तो सुहेल आफरीदी ने जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब किया उसके ऊपर बताएंगे। एक फैसला उन्होंने बदल लिया है जलसे का, उसमें क्या हिकमत है उस पर भी बात होगी। उधर इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक यासिर हुसैन साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से खबर शेयर की गई है। काफ़ी तशवीशनाक खबर है, उसके ऊपर भी बात होगी। फिर जनरेशन जी जो प्रोटेस्ट कर रही है इंडिया में, उसने यहाँ पर भी काफ़ी एक बहस छेड़ दी है और बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब हमारी जनरेशन जी जो है वो क्या कर रही है, क्या हमारे यहाँ भी कोई ऐसा प्रोटेस्ट शुरू हो सकता है। ये तमाम चीज़ें आज व्लॉग का हिस्सा, इस पे बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ दीगर खबरें भी हैं। जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है उसके ऊपर मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर मीरपुर पहुँचे, वहाँ उन्होंने खिताब किया और बसें शसें भी भिजवाई हैं मरीम ने। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी गुफ्तगू होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले बात कर लेते हैं सुहेल आफरीदी साहब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब की, क्योंकि 5 अगस्त का जलसा अनाउंस कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और अब उनका ये कहना है कि ये जलसा महज जलसा नहीं है, बल्कि ये बाकी जलसों से मुख्तलिफ जलसा है। इसमें आगे का प्लान भी दिया जाएगा। सिर्फ ये नहीं है कि जलसा करके सब घर चले जाएंगे, बल्कि रिहाई का एक पूरा जामे प्लान भी दिया जाएगा। और उनका ये कहना है कि इस सिलसिले में आप यूं समझिए कि ये एक सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल जीत कर फिर हम फाइनल की तरफ जाएंगे। और वो ये दावा करते हैं कि ये सेमीफाइनल भरपूर तरीके से जीतेंगे, क्योंकि लाखों लोग शिरकत करेंगे इस जलसे में और उसके बाद फिर उस जलसे में बाकायदा वो ऐलान करेंगे आगे की हिकमत अमली का। अब जहां ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, वहीं उन्होंने एक और अनाउंसमेंट ये की कि जलसे का जो वेन्यू है वो चेंज कर दिया गया। पहले ये जलसा अनाउंस किया गया था कि इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में किया जाएगा, लेकिन अब इसको मोटरवे से मुत्तसिल एक ग्राउंड में किया जा रहा है, खुली जगह पर। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जो शहर के अंदर जलसा करने का प्लान था उसको इसलिए चेंज किया गया है ताकि जो दूसरे अजला से भी कारकुन शिरकत करना चाहें या वहाँ मानना चाहें तो उन्हें रुकावट ना हो, क्योंकि वहाँ पर स्टेडियम के इर्द गिर्द जगह जो है वो तंग है, पहुँचना लोगों का मुश्किल हो जाता है। तो खुली जगह पर जो है वो जलसा किया जा रहा है ताकि एक बड़ा क्राउड वहाँ पे समो सके। एक इसकी वजह ये भी मुमकिन तौर पर हो सकती है कि ये तनकीद भी हो रही थी कि इमरान खान साहब तो ख़ुद इस चीज़ से मना करते थे कि जो खेलों के ग्राउंड हैं वहाँ पर जलसे जुलूस और सियासी एक्टिविटीज़ ना हों, क्योंकि इससे जो ग्राउंड हैं वो ख़राब होते हैं। और इमरान खान साहब ज़ाहिर है, आपको पता है कि ख़ुद एक एथलीट रहे हैं, तो इस लिहाज से वो काफ़ी केयरफुल होते हैं कि जो ग्राउंड्स वगैरह हैं वो ख़राब ना हो। बल्कि मुझे याद आ रहा था कि हॉकी स्टेडियम में एक दफ़ा जलसा हुआ था लाहौर में, बड़ा तारीख़ी जलसा था वो, और वो भी बेसिकली वेन्यू कोई और था और हुकूमत ने वहाँ पर उसको शिफ्ट किया था हॉकी स्टेडियम में। जलसे की इजाज़त वहाँ पे नहीं मिल सकी थी, कुछ ऐसी चीज़ हुई थी और फिर उसके बाद इवेंचुअली उसको वहाँ पे हॉकी स्टेडियम में करना पड़ा। लेकिन ये अलग बात है कि वो हॉकी स्टेडियम में उसका जो ओवरऑल मतलब इम्पैक्ट है वो और भी ज़्यादा पावरफुल था और वो बहुत यादगार जलसा था जो 14 अगस्त पे किया गया था। तो बहरहाल शायद ये भी एक वजह है कि जो क्रिकेट स्टेडियम जिस पे भी काफ़ी करोड़ों अरबों रुपए शायद लगे हैं और उसको रीन्यू किया गया था, उसकी रेनोवेशन की गई थी। तो ज़ाहिर है जलसे जुलूस होते हैं, बड़ी तादाद में अवाम आते हैं, तो फिर चीज़ें ख़राब भी होती हैं, तो शायद इसके पेश नज़र भी इसको चेंज किया गया है। बहरहाल वजह जो भी हो, अच्छा फ़ैसला मेरे ख्याल से। वाकई ये बात दुरुस्त है कि जो आपके स्पोर्ट्स वेन्यूज़ हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों। तो बहरहाल जी, अब जलसा जो है ये अब होगा पेशावर के करीब ही मोटरवे पे, और उसके बाद देखना ये कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है, कितना बड़ा क्राउड इकट्ठा कर पाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये लीडर्स। उसकी वजह ये है, चैलेंज इसलिए ये बना हुआ है क्योंकि आमतौर पर इससे पहले जो एक्टिविटीज़ इनकी होती हैं उसमें आपको पता है कि इनका सोशल मीडिया पूरी तरह इनकी सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन इस वक्त एक माहौल डिफरेंट है, सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद की जा रही है पार्टी लीडर्स की। तो ऐसे में एक चैलेंज होगा कि क्या ग्राउंड वर्कर अभी भी पार्टी लीडर्स के साथ उसी तरह कनेक्टेड है या नहीं, और अगर वो कनेक्टेड है तो वो फिर बड़ी तादाद में लाने में वहाँ पर कामयाब होते हैं उनको या नहीं। और अगर ये जलसा एक स्ट्रॉन्ग जलसा होगा तो ये मैसेज जाएगा कि आगे अगर पीटीआई कोई लॉन्ग मार्च करने जा रही है तो फिर इसका मतलब है कि इनके पास इतनी पावर है और अभी भी बड़ी तादाद में लोग इनके साथ वहाँ से निकल सकते हैं। तो ये एक तरह का मैसेज जाएगा इस हुकूमत के लिए। लेकिन अगर ये जलसा ही कमज़ोर होगा तो फिर उससे मैसेज ये जाएगा कि जनाब आगे अगर इनका कोई प्लान है भी
تو وہ بھی پھر کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ جلسے میں تو پھر بھی لوگ آ جاتے ہیں زیادہ، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ جی چند گھنٹوں کی ایکٹیویٹی ہے. لیکن اگر کوئی لانگ مارچ کے لیے نکل رہا ہے یا کوئی انڈیفینٹ ٹائم کے لیے دھرنے کے لیے نکل رہا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس میں اور چیلنجز بھی ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کیلکولیٹ کی جاتی ہیں. تو دیکھنا ہوگا کہ کتنا بڑا کراؤڈ جو ہے وہ اس جلسے میں آتا ہے، اس سے ایک امپیکٹ ضرور کریٹ ہوگا اگر ایک بڑی تعداد میں کراؤڈ آتا ہے. کیونکہ ابھی تو پی ٹی آئی کے اوپر خود پی ایم ایل این بھی یہ تانے ماری ہوتی ہے کہ جی آپ تو اپنے صوبے میں لوگ اکٹھے نہیں کر پا رہے تو پھر آپ اسلام آباد کیا لے کر آئیں گے وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر ہے اگر ان کو یہ میسج دینا ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی اسٹریٹ پاور ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے ان کو ایک بڑا جلسہ کرنا ہوگا. اب دیکھتے ہیں جی آگے اس جلسے کے حوالے سے کیا ہوتا ہے. میرا پھر وہی کہنا ہے کہ اگر اس میں بہنیں اپنی سپورٹ کا اظہار کر دیتی ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک جان پڑے گی تحریک میں. لیکن اگر بہنوں کی طرف سے یہ تاثر جائے کہ جناب ہمیں نہیں معلوم، یہاں مطمئن نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینٹ امپیکٹ ہوگا. تو بہرحال لیٹ سی کہ آگے آنے والے دنوں میں علیمہ خان صاحبہ بھی اب باہر نکلیں گی، آج ان کی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، تو وہ جو خطاب کریں گی اس سے کافی حد تک اندازہ ہوگا کہ وہ اس معاملے پر پارٹی کی سپورٹ کر رہی ہیں یا نہیں. اب جی آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ جو خاص طور پر ذکر میں کر رہی تھی بسوں کا، کیونکہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں کشمیر کے لیے الیکشن میں. انہوں نے پہلے مظفر آباد میں خطاب کیا، پھر وہ اب میر پور گئے، اور جب مظفر آباد میں خطاب کیا تو مریم نواز صاحبہ وہاں پہ یہ کہہ کے آئیں کہ جناب الیکٹرک بسیں بھی ملیں گی، فلاں بھی ملے گا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب سے بسیں جو ہیں وہ روانہ کر دی جاتی ہیں مری، اور پھر مری سے آنورڈز کشمیر کے لیے، اور اس پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ بسز جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جو ہیں کشمیر روانہ کی جا رہی ہیں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کشمیر الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل سو رہا ہے؟ کیا اس کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہ سمجھا جائے؟ یہ تو ایک سیدھی پری پول دھاندلی ہے. یعنی عام طور پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کہیں پہ کسی بھی حلقے میں الیکشن ہونا ہوتا ہے تو وہاں پر کسی بھی طرح کے ترقیاتی پروجیکٹس یا اس طرح کی چیزیں اناؤنس نہیں کی جاتی، کیونکہ اس کو تو ایک طرح سے یہی کہا جاتا ہے نا کہ جو بھی کرنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ تو اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں، وہ تو پھر اس کا مطلب ہے برائب کر رہی ہے لوگوں کو، ووٹرز کو، اور پھر اس کی وجہ سے ووٹ مانگ رہی ہے، تو اس کی نہیں اجازت ہوتی. لیکن یہ ہم بات کریں رولز کی، لاز کی، ضابطہ اخلاق کی، جو کہ اب تو شاید کہیں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو مریم نواز صاحبہ چونکہ اس سسٹم کی اس وقت لاڈلی ہیں تو وہ تو خیر جو بھی کریں، سیاہ کریں سفید کریں، انہیں تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. تو لہٰذا انہوں نے وہ بسیں روانہ کر دی ہیں، اور کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہے کیا. اور یہ بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ بھی پنجاب کی جو پیسے ہیں وہ آپ کس حساب سے کشمیر پہ خرچ کر رہی ہیں، کس کی اپروول سے خرچ کر رہی ہیں. یا تو یہ نا کہ آپ اپنی جیب سے لگا رہے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے، یا پی ایم ایل این لگا رہی ہو تو تب بھی بات ہے. تو پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ آپ وہاں پر کشمیر پہ جو ہے وہ کیسے خرچ کر کے وہاں پہ بسز پہنچا رہے ہیں، تو یہ سوال بھی کوئی نہیں پوچھ رہا. تو بہرحال یہ سب چل رہا ہے. بہرحال ادھر جو جلسہ سے خطاب تھا، میرا خیال ہے کوئی نواز شریف صاحب کو انہوں نے تھوڑا سمجھایا ہے کہ اب مجھے کیوں نکالا والی تقریر جو ہے وہ کیسٹ ان کی جو ہے وہ نکال دی گئی ہے ٹیپ ریکارڈر میں سے، اور اب انہیں کہا گیا کہ آپ نے کچھ اور تقریریں کرنی ہے. تو اب وہ کمپیریٹیولی کشمیر میں جو کیمپین کر رہے ہیں اس میں وہ مجھے کیوں نکالا والی دہائی نہیں دے رہے، لیکن یہاں پر جا کے وہ پھر وہی سڑکیں، پل، ایئرپورٹس، اس کی کہانیاں سنا رہے ہیں. اور بس ٹوٹل ان کا سارا جو سیاست کا ویژن رہا ہے بس لگتا ہے کہ بس یہی رہ گیا ہے. اب یہاں پر جو مریم نواز صاحبہ خطاب کر رہی تھی تو وہ بڑی جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں بڑی لمبی لمبی چھوڑی تھی، خیر اردو میں کہتے ہیں، لیکن مطلب مجھے وہی بات یاد آ رہی تھی. وہ کہنے لگی کہ جناب یہاں پہ پنجاب میں رہتے ہوئے آپ کو پولیس اسٹیشن نہیں جانا پڑتا، بلکہ پولیس اسٹیشن آپ کی دہلیز پہ آ جاتا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ بات انہوں نے بالکل درست کہی ہے. اگرچہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ غلط بیانی کرتی ہیں، لیکن یہاں انہوں نے بالکل درست ترجمانی کی ہے. یہ بات درست ہے کہ اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں تو کسی بھی ٹائم بات بے بات، دن ہو یا رات، کوئی بھی فورس، چاہے وہ پولیس ہو، سی سی ڈی ہو، پیرا فورس ہو، کوئی بھی اور فورس ہو، وہ کہیں پہ بھی اچانک بھی آپ کے گھر پہ دھاوا بول سکتی ہے، آپ کے دفتر میں دھاوا بول سکتی ہے، آپ کے دکان کاروبار پر دھاوا بول سکتی ہے. تو یہ بات تو درست ہے، آپ نہیں جاتے، پولیس خود ہی آپ کے اوپر دھاوا بول رہی ہوتی ہے. تو اس حد تک تو یہ بات درست ہے.
باقی اور بھی وہ بڑی کہانیاں سنا رہی تھیں کہ جناب آپ کو ہسپتال نہیں جانا پڑتا، ہسپتال بھی خود آپ کی دہلیز پہ آ جاتا ہے. تو نہ جانے کیا کیا وہ کہانیاں وہاں پر سنا رہی تھی کشمیر میں. لیکن بہرحال ٹھیک ہے، پارٹ آف الیکشن کیمپین ہوتا ہے یہ سب. لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری پر باپ بیٹی باتیں کر رہے تھے اور بلاول نے جو ان پہ کی، اب وہ ایک الگ مطلب ہے کہ لیول کی، اب آپ اس کو مذاق کہیں، کامیڈی کہیں، جو بھی کہیں، کہ مطلب ہے کہ دونوں ساتھ بھی رہتے ہیں. وہ ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ بہت کرپٹ ہے، ان کی گورنمنٹ بڑی کرپٹ ہوتی ہے. یہ نون لیگ والے زرداری صاحب پہ اور پیپلز پارٹی پہ الزامات لگا رہے ہیں، اور ادھر پیپلز پارٹی والے کھلے عام کہتے پھر رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ جعلی ہے، اور پھر یہ بھی مان رہے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ دے کر وزیر اعظم بھی بناتے ہیں. تو اس قسم کی جو یہ سیاست ہے، یہ عوام اب سمجھ بھی رہی ہے اور مسترد بھی کر رہی ہے. اور اسی وجہ سے انہیں پھر عمران خان کی کئی باتیں یاد آتی ہیں کہ یہ دورہ کشتی ہے دونوں جماعتوں کی. اور یہ تو بہت پہلے وہ کہہ گئے تھے کہ جب میں سامنے کھڑا ہوں گا تو یہ سب مل جائیں گے، اور وہ پھر ہم نے ہوتا ہوا دیکھا بھی. تو اب ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، تو دونوں الیکشن کے وقت تھوڑا بہت لڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. عمران خان کے حوالے سے ایک تشویشناک خبر شیئر کی ہے ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں یاسر حسین صاحب نے، سنو نیوز کے بیورو چیف ہیں. اور ان کا یہ بتانا ہے کہ جو لاسٹ چیک اپ عمران خان صاحب کا ہوا تھا، اس میں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ اب جو لاسٹ چیک اپ تھا ان کا، اس میں یہ نوٹس کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ہاتھ ہیں وہ کپ کپا رہے تھے، لرز رہے تھے. اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہینڈ ٹریمور کی بیماری ہے. لیکن بعض لوگ، میں سوچتی ہوں کہ ویسے اس ایج میں آتے ہیں تو پارکنسن ٹائپ بھی بزرگ افراد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو اس طرح کی بھی شکایت ہو جاتی ہے. لیکن میرے لیے یہ کافی حیران کن خبر اس لیے تھی کیونکہ اس سے پہلے سلمان صفدر صاحب بھی انہیں مل چکے ہیں، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات شیئر نہیں کی. دوسری بات یہ تھی کہ جو صحافی خبر دیتے رہے عمران خان صاحب کی آنکھ سے متعلق ٹریٹمنٹ کی، تو وہ یہ بتاتے رہے ہیں ڈاکٹرز کے توسط سے اور باقی جو سٹاف وغیرہ کے توسط سے کہ عمران خان صاحب بڑے اچھے موڈ میں تھے، وہ سب سے بہت اچھے سے بات چیت کر رہے تھے، وہ بڑی ہائی اسپرٹس میں تھے، ان کی ادروائز صحت بالکل ٹھیک تھی. تو یہ باتیں وہ رپورٹ کرتے رہے. اب یاسر حسین صاحب کی جو خبر ہے وہ اس سے مختلف ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی صحت بھی پہلے سے کمزور ہو چکی ہے، رات بھر وہ زیادہ یعنی بے خوابی کا شکار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چڑچڑے پن کا بھی شکار ہو رہے ہیں اور وہ غصہ بھی زیادہ کرنے لگے ہیں، تو کمزور بھی نظر آ رہے ہیں پہلے سے. اب یہ جو ساری باتیں یہ کافی تشویشناک ہیں. یہ خبریں درست ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی. جیسے میں نے کہا کہ جو دوسری خبریں آ رہی ہیں، جو اور لوگ ان سے ملے ہیں، ان کی توسط سے تو ایسی خبریں سامنے نہیں آئیں. لیکن اب یہ کوئی ایسی پتھر پہ لکیر بھی نہیں ہے کہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہوئی ہو. بھائی ظاہر ہے جب آپ ان ہیومن کنڈیشنز میں رہتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ آپ لوہے کے تو نہیں بنے ہوئے نا، ہیں تو آپ بھی گوشت پوست کے انسان ہی ہیں. اور آپ کو اس طرح سے مینٹلی ٹارچر کیا جائے کہ آپ کو قید تنہائی میں رکھا گیا، آپ کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے، آپ ایک دن پورا صرف خاموش رہ کے دیکھیں، اپنے کمرے میں ہوں آپ، بھلے جیل کی کسی کال کوٹری میں نہیں ہیں، آپ صرف اپنے آرام دہ کمرے میں بھی سارا دن خود کو بند رکھ کے اور خاموش رہ کے دیکھیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. تو جو بندہ 8 مہینے سے اس طرح کی کنڈیشن میں ہے، تو سوچئے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہوگی. تو اس لیے اگر کوئی اس طرح کی خبر آتی ہے تو اس کو بالکل اگنور بھی نہیں میرا خیال ہے کیا جا سکتا. لیکن یہ بھی ضروری ہے دیکھنا کہ یہ کتنی مصدقہ خبر ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسی خبریں سامنے آتی ہیں اور وہ بعد میں درست ثابت نہیں بھی ہوئیں. جیسے پچھلے سال سے ہم یہ خبریں سنتے تھے کہ ان کی جیل میں جو ہے وہ پتہ نہیں یہ ڈال دیا، وہ ڈال دیا، کیمیکل ڈال دیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. تو اس طرح کی خبریں بھی سامنے آئی تھی جو کہ بعد میں پھر انہوں نے، عمران خان صاحب نے خود اس کی تصدیق نہیں کی تھی. اب اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال جیسے میں نے کہا کہ اللہ کرے کہ وہ بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں، ان کی صحت بھی بالکل ٹھیک ہو. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو ان کی کنڈیشنز ہیں یہ بہت خوفناک کنڈیشنز ہیں، اور ان کو ہر صورت اینڈ ہونا چاہیے، ہر صورت اینڈ ہونا چاہیے. میرا نہیں یعنی خیال ہے کہ کوئی صحت مند انسان کب تک اس طرح کی کنڈیشنز میں جو ہے وہ سروائیو کر سکے اور بالکل نارمل رہ سکے. اس کے کوئی نہ کوئی نیگیٹو ایفیکٹس جو ہیں وہ آپ پر آئیں گے اور آ سکتے ہیں. تو یہ بہت خوفناک صورتحال ہے. اب عمران خان صاحب کی بہنیں ہوں، ان کی پارٹی لیڈرز ہوں، جتنا بھی وہ دباؤ بڑھا سکتے ہیں، ایون ان کی جو فیملی
باہر ہے ملک سے ان کے بیٹے انٹرنیشنلی جتنا آواز کو اٹھا سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ تمام چیزیں ایک ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اور خود حیرانی بھی ہوتی ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں اور اتنی چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں, خود اقوام متحدہ کی چیزیں آن رپورٹ ہیں, ان کی رپورٹس ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب کس طرح کی کنڈیشنز میں, اس کے باوجود ایک مجرمانہ خاموشی ہے عالمی دنیا کی طرف سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز طور پر جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی. تو بہرحال جی یہ ساری سچویشن ہے. لیکن اس ساری سچویشن میں کیا ایک صرف عمران خان کے لیے مشکلات ہیں؟ مشکلات تو جناب پوری قوم کے لیے اس وقت بنی ہوئی ہیں. میں ہمیشہ ایک بات سنا کرتی تھی جب میں لوگوں سے بات ڈسکس کرتی ہوں نا, تو لوگ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو اپنا کماتے ہیں اپنا کھاتے ہیں, سیاستدان کچھ بھی کہیں, کوئی بھی حکومت آئے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اور پھر جب یہ ایک دور شروع ہوا, تاریخ دور شروع ہوا, تو اس وقت بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جناب یہ دور ایسا ہے تو بھائی کیا ہی کسی کے لیے بات کریں, کیا ہی کسی کے لیے احتجاج کے لیے نکلیں, اپنے آپ کو ہی بچا لیں تو بڑی بات ہے. تو جب آپ اس نہج پر آ جاتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم بچ جائیں, باقی کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو ہوتا رہے, تو پھر وہ ٹائم آ جاتا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے سچویشن وہاں تک آ جاتی ہے کہ پھر آپ بھی نہیں بچ پاتے. اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ باہر نکلتے تھے, جو لوگ احتجاج کرتے تھے, جو لوگ ڈنڈے کھا رہے تھے, وہ صرف اپنے لیڈر کے لیے نہیں کھا رہے تھے, وہ ساری قوم کے لیے ہی کھا رہے تھے. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ان کے لیے اس طرح سے سول سوسائٹی نے یا پاکستانی قوم نے بحیثیت معاشرہ آواز نہیں اٹھائی. اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا تو سب خاموش ہو گئے, کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے تو ہماری طرف بھی آئیں گے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ تمام کیا بالکل آسودہ حال زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ اس وقت نہیں بولے تو کیا آج آپ کے گھروں میں بہت آسودگی ہے؟ آپ کے گھروں میں کیا بہت خوشحالی ہے؟ کیا آپ کے گھروں میں سے بہت سے گھر ایسے نہیں ہیں جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے مقدمات کا شکار ہوئے ہیں, یا کسی فورس کے بھتے کا شکار ہوئے ہیں, یا کسی غلط مقدمے میں پھنسے ہیں, یا کسی سرکاری محکمے میں اپنے ساتھ کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہ ہوئی ہو؟ کون سا ایسا گھر ہوگا جو یہ کہے گا کہ جی ہم بالکل آسودہ ہیں اور خوشحال ہیں, ماں سوائے ان کے جو کہ اس رجیم کے حامی ہیں, ان کے علاوہ کی میں بات کر رہی ہوں. تو آپ جب دوسروں کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ آپ تک بھی آ رہے ہوتے ہیں. اب آج مجھے بتائیے کہ چلیے جو اس طرح کے ظلم سے بچا بھی ہو تو کیا وہ دوسرے قسم کے ظلم سے بچا ہوا ہے؟ جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے کیا وہ آپ کو مہنگائی برداشت نہیں کرنی پڑی؟ جو آٹا مہنگا ہوا ہے کیا وہ آپ کو برداشت نہیں کرنا پڑا؟ جو اسکول آؤٹ سورس ہوئے ہیں, جو آپ کے ساتھ آپ کی جو ہیلتھ انشورنس ختم کی گئی ہے, یہ تمام ایفیکٹس جو ہیں وہ کیا آپ تک نہیں آئے ہیں؟ اگر کاروبار متاثر ہوئے ہیں تو کیا آپ کی انکم متاثر نہیں ہوئی ہے؟ اگر ٹیکسز بڑھے ہیں تو کیا آپ کا بجٹ خراب نہیں ہوا ہے؟ اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو کیا آپ اس سے ذلیل نہیں ہو رہے ہیں؟ اگر بجلی کا بل بڑھ رہا ہے تو کیا آپ کی جیب پہ اس کا اثر نہیں پڑ رہا؟ تو مجھے بتائیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو اپنے آپ کو بچا لیں, دوسرے کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے, تو کیا آپ بچ رہے ہیں؟ آپ اس طرح سے نہیں رگڑے میں آ رہے, لیکن آپ دوسری طرح سے تو تکلیف میں آ رہے ہیں نا. آپ جنریشن زی کی بات کرتے ہیں انڈیا میں, جنریشن زی وہاں پر احتجاج کرنے کھڑی ہوئی ہے. اس میں بہت سے لوگوں سے یہ سوال ہو رہا تھا بچوں سے کہ بھائی آپ نے تو نیٹ کا ٹیسٹ نہیں دیا, آپ تو اس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, آپ کیوں احتجاج کریں؟ انہوں نے کہا بھائی یہ آج ایک مسئلہ ہے, ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہے, کل کو دوسرے کے ساتھ ہوگا, ہم ان کے ساتھ کھڑے. زندہ معاشروں میں آپ یاد رکھیے یہ بات کہ جب آپ کوئی ایک زیادتی ہوتے دیکھتے ہیں تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, irrespective of the fact کہ آپ اس زیادتی سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. لیکن آپ میں اتنی انسانیت ہوتی ہے, آپ میں اتنا احساس ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے, ہمیں اس کو روکنا ہے, یا کم از کم اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ غلط ہے. وہاں پر آپ دیکھیے کہ اسٹوڈنٹس نکلے ہیں تو ان کی فنکار برادری ان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے, آواز سے آواز ملا رہی ہے, پروٹیسٹ میں شامل ہو رہی ہے. وہاں پر ان کی سول سوسائٹی, ان کے اور جو لوگ ہیں, ان کی جو اپوزیشن ہے, اور پارٹیز کے لوگ ہیں, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, سوائے ان کے گودی میڈیا کا. اور وہ دیکھ لیں گودی میڈیا کا وہاں پہ کیا حال کریں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جہاں پہ بھی ایک زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ بھائی یہ نیٹ کے اگر اتنے 100 یا اتنے 1000 اسٹوڈنٹس نے متاثر ہو کے پروٹیسٹ کیا تو یہ ان کا مسئلہ ہے, وہ جانیں. اس کے ساتھ پورا معاشرہ آواز اٹھا رہا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ غلط ہوا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کا ازالہ ہونا چاہیے. یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو مار پڑ رہی ہے, اس کو مار پڑ رہی ہے, پڑتا ہے, میں تو کسی طرح بچ کے نکل جاؤں.
اور پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے وہ اتنی یعنی جو وہ لا قانونیت ہے وہ پھیلتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح وہ آپ کے گھر تک بھی آتی ہے. اور یہ اب ہو رہا ہے. وہ 2-3 سال پہلے جو خاموش رہنے والے لوگ جو یہ کہتے تھے کہ جناب یہ تو کسی سیاسی جماعت کی لڑائی ہے, یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے ملک میں, آج وہ خود چیخیں مارتے نظر آ رہے ہیں جب پیٹرول مہنگا بھروانا پڑا ہے. اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بات صرف کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک لیڈر تک نہیں رہتی. جب اس طرح کی لڑائی ایک شروع ہوتی ہے تو وہ آپ کے ملک کے اداروں کو تباہ کر دیتی ہے. آج کون سا آپ کے ملک کا ادارہ ہے جس کو آپ فخر سے کہہ سکیں کہ یہ ہمارے ملک کا ایک فخر کرنے والا ادارہ ہے؟ اور کون سی آپ مجھے بتائیے کہ ایسی اچیومنٹ ہے پچھلے 4 سالوں میں, سوائے کہ جو آپ نے انڈیا کے کوئی رافیل گرا دیے, تو کون سی آپ کی ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کہیں کہ جی یہ آپ نے اس حکومت نے قابو پا لیا ہے؟ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ امن و امان کو آپ قابو نہیں کر سکے, معیشت آپ نہیں سنبھال سکے, اداروں کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا, مہنگائی آپ نے بڑھا دی, اوور آل لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہاں تک اس رجیم نے پہنچا دیا ہے. لیکن ابھی بھی آپ کیا یہ سمجھیں گے کہ جناب یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ بھائی الٹیمیٹلی وہ آپ کا ہی مسئلہ ہے, کیونکہ مسئلے آپ نے ہی بوجھ اٹھانے ہیں ان تمام مسئلوں کے. جو یہاں پہ عیاشیاں چل رہی ہوں گی, جو حکمرانوں کی غلط پالیسیاں ہوں گی, اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ اس کا خمیازہ آپ بھگتیں گے. کتنے لوگ آپ باہر نکل جائیں گے اس ملک سے؟ نہیں سارے کے سارے 25 کروڑ نکل سکتے. تو اگر آپ نے اس ملک میں رہنا ہے تو اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اب ایک ویسے یہ بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ کیا پاکستان میں بھی نوجوان نکل آئیں گے. نہیں, بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں میں, بچوں میں ایک اویئرنیس ہے, اور یہ بھی بات درست ہے کہ ایک بے چینی ہے لوگوں میں. ابھی تک تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ مایوسی ہے, لیکن اس مایوسی کو اگر آپ غصے میں بدلتے دیکھیں تو پھر یہی کچھ ہے جو آپ اپنے آس پڑوس میں دیکھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں ملک کے, یہ جس طریقے سے جا رہے ہیں آگے, اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی کہ اپنے طور پہ کوئی ریئلائز کرے گا کہ نہیں جی ان چیزوں کو ٹھیک ہونا ہے, وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. آخر میں صرف اتنی آپ کو ایک کہانی اور سنا دیں جی. بابر ستار صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بہت ہی کمپیٹنٹ جج تھے, پشاور ہائی کورٹ میں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا اسی پاداش میں کہ جناب وہ اس رجیم کے ساتھ ہاں میں ہاں نہیں ملا رہے تھے, ان کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر رہے تھے, تو سزا کے طور پر ان کو ٹرانسفر کر کے پشاور ہائی کورٹ بھیج دیا گیا. انہوں نے اس کو بھی قبول کر لیا کہ بھائی ہم نے تو کام ہی کرنا ہے, انصاف ہی دینا ہے, ہم وہاں بھی دے لیں گے. اس کے بعد آج خبر آئی ہے کہ ان کا جو اسلام آباد میں یہاں پہ گھر تھا, یعنی جو رہائش ملی ہوتی ہے سرکاری, انہوں نے وہاں پشاور جا کے وہ رہائش وہاں کی اختیار نہیں کی, اور انہوں نے یہ پریفر کیا کہ وہ جو اسلام آباد والا گھر ہے اسی میں اپنی ٹھکانہ, مستقل ٹھکانہ جو ہے اسی کو رکھیں گے. وہاں ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اپنا عارضی سیٹ اپ کیا ہو پشاور میں. اب آج یہ پتہ چلا ہے, کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ ان کو گھر خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا اسلام آباد کا. ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر آپ گھر رکھ سکتے ہیں, تو ظاہر ہے انہوں نے اسلام آباد والا پریفر کیا کہ پشاور میں جا کے نیا گھر نہیں چاہیے, انہوں نے کہا میں اسلام آباد میں رکھ لیتا ہوں. تو ان کو وہ گھر بھی خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا, اور اس کے لیے شاید کوئی 3 اگست کی ان کو ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی. یعنی ان کو آپ اندازہ لگائیں ان کی مینٹالٹی کا, یہ رجیم کس قسم کا ہے. یعنی آپ نے ان ججز کو ڈرایا دھمکایا, جو بھی ان کی وہ تھیں, انہوں نے خط میں لکھی چیزیں, آپ نے ان کو پنش کیا. آپ نے کہا کہ نہیں, آپ نے یہ کیا ہے ہم آپ کو سائیڈ لائن کر دیں, ان کی سینیورٹی چینج کر دی, ان سے اہم مقدمات لے لیے, ان کو اپنی ہی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اپنی ہی کورٹ میں بالکل ایک جا کے کونے میں آپ نے رکھ دیا. پھر بھی وہ خاموش کام کرتے رہے. اس کے بعد آپ نے کہا نہیں, یہاں پہ بھی ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. پھر آپ نے ان ججز کو وہاں سے اٹھایا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, ان کو اٹھا کے مختلف کورٹس میں ٹرانسفر کر دیا. کسی کو بلوچستان بھیج دیا, کسی کو لاہور بھیج دیا, کسی کو پشاور بھیج دیا, سارا ان کا فیملی سیٹ اپ خراب کر دیا. انہوں نے اس پہ بھی کوئی نہیں انکار کیا, استعفیٰ نہیں دیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے کام کرنا ہے, وہ ادھر چلے گئے. ابھی بھی آپ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہوں نے انکار اس وقت کیا تو کیوں کیا. اب آپ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو ہیلے بہانے سے اس قدر ستاؤ, اتنا زج کر دو کہ یہ خود ہی نظام سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں. تو یہ مینٹالٹی ہے کہ کسی کا کہیں پہ کوئی انتقام ختم نہیں ہوتا. عمران خان کو آپ نے جیل میں ڈال دیا, آپ نے 1 سے 2, 2 سے 3 کتنے مقدمات میں سزائیں سنوا دی, سنا دی. آپ نے وہ مقدمات پہ اپیلیں نہیں لگنے دی, لیکن کم از کم وہ جیل میں ہے تو اس کو
آپ جیل کی تو کنڈیشنز کم از کم انسانی رکھیں. نہیں, وہاں پہ بھی ان کا انتقام ختم نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ جو ایک آپ سچویشن اس وقت دیکھ رہے ہیں, یہ بہت بہت زیادہ الارمنگ ہے کہ جہاں پر کہیں کوئی لمٹ نہیں ہے کسی ظلم کی, کسی بھی ناانصافی کی, کسی بھی انتقام کی. اور اس سے آگے پھر اگر اس طرح کی سچویشن میں آپ ہوں تو پھر اس سے آگے کیا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.